नाजरीन, सहाफ़त किसी भी मुल्क का अहम तरीन शोबा, जिसने मुल्क की ख़बरों के साथ साथ आगे बढ़कर आपको आगाही भी देनी है। पाकिस्तान में इसे चौथा सतून भी कहा जाता है। लेकिन सहाफ़ी की ज़िंदगी क्या है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए हुकूमतें क्या करती हैं, आलमी सतह पे उसके लिए किस तरह सोचा जा रहा है, इसी हवाले से हमारी कॉन्फ्रेंसें होती हैं। इसी हवाले से ये भी एक बहुत बड़ा इज्तिमा है जिसमें प्रोटेक्शन बिल की बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर आए हैं, लोग आए हैं, मुल्क के सहाफ़ी मौजूद हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि वो इस प्रोटेक्शन बिल के हवाले से क्या कहते हैं, उनके तासरात आप तक पहुंचाते हैं। I must say that freedom of expression in this country has been extremely close to the hearts of civil society, independent journalists, media, print, electronic, and of course other important segments of society. I acknowledge and laud the work that the Pakistan Journalist Safety Coalition is doing to promote the cause of journalists, their safety, security and protection in their line of duty. This forum today also marks the 10 years of UN Plan of Action in Asia. It is being held to celebrate the key achievements of Pakistan and other countries of Asia with regard to the implementation of the UN Plan of Action on safety of journalists and the issues of impunity. Democracy and media freedom reinforce each other. They go hand in hand. And let me state with fullest authority at my command that despite the checkered history, Pakistan is and always will be a democracy. The principles of freedom of expression, of a vibrant and free media, and of freedom of information and are important pillars of any democratic system. My government strongly believes that these freedoms and rights are sacrosanct and remain at the heart of the development of democracy. We are committed to supporting all efforts that promote and uphold these shining principles. आपने इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया, तो इसमें बेसिकली फोकस क्या था? देखिए जो हमारे अगर हम देखें तो कई कंप्लायंस रिपोर्ट्स होती हैं, कई दफ़ा एक्शन प्लान्स होते हैं। ये यूएन का एक्शन प्लान था 10 इयर्स का। अब यूएन का जो एक्शन प्लान है 10 साल इसके कंप्लीट हो गए थे और हमने इसके ऊपर एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली है कि 10 सालों में हमने क्या अचीव किया। जो एक्शन प्लान है यूएन के मुख्तलिफ हैं और ये जर्नलिस्ट सेफ्टी के हवाले से था। इसमें हमारे पास माइलस्टोन्स होते हैं और यही हमारे पैरामीटर्स होते हैं जो बताते हैं कि क्या चीज़ अचीव करनी थी और कितना हमने अचीव किया है। पिछले 10 सालों में क्या जो मेजर चेंज हमें पाकिस्तान में नज़र आएगी कि जर्नलिस्ट सेफ्टी का लॉ जो पहले मौजूद नहीं था, अब वो मौजूद है। इम्प्यूनिटी ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, जिसमें आपकी लाइफ थ्रेट्स भी हैं, मर्डर्स भी हैं, हुए भी हैं, वो भी इस रिपोर्ट के अंदर बताते हैं कि कितने हुए हैं। वो हमारे पास इसके अंदर फिगर्स वगैरह दिए हैं। तो मेन मकसद हमारा इसके अंदर इस कॉन्फ्रेंस का यही है कि सहाफ़ी जो काम करते हैं उनकी लाइफ हमेशा रिस्क पर होती है। राइट टू इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दोनों और किसी भी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये दोनों जो चीज़ें ये हैंड इन हैंड जाती हैं। आप डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन नहीं कर सकते अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है और राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इन दोनों के और ये इस पे कौन काम कर रहा है? बेसिकली हमारे सहाफ़ी। हमने उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करना है और ये रिपोर्ट ये बता रही है कि इस एक्शन प्लान को जो यूएन का है किस हद तक हमने एज अ कंट्री हमने कहाँ किस हद तक हमने इसको फॉलो किया। अगर इसको मैम हम सम अप करें तो इस 10 सालों को देखें, ऑलमोस्ट 10 साल बनते हैं जिस पे हम काम कर चुके हैं, वो अगराज़ व मकासद में हमें किस हद तक हम कहेंगे कि कामयाबी है? देखें कामयाबी तो हम क्योंकि कोई ब्लैक एंड वाइट चीज़ तो नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान इज़ अ कंट्री, अगर एशियन कंट्रीज़ में देखें तो ये पाकिस्तान की वाहिद कंट्री है जिसने लेजिस्लेशन की है। हमारे पास अब जर्नलिस्ट
जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल है, तो ये एक मेजर चीज़ है पॉलिसी रिफॉर्म्स के लिए. जब कोई कानून आता है तो उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी हो जाती है, उसके साथ साथ पॉलिसी मेकिंग जब होती है, उसके साथ साथ बाकी जो है स्टेप्स जो लेने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने चाहिए, वो भी शुरू हो जाते हैं. तो आई वुड से कि हाँ, कुछ जो एक स्टेप तो हम फॉरवर्ड गए हैं, बाकी बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा होती है और है. अगर इस बिल को हम देखें, काविश देखें जर्नलिस्टों की और जर्नलिस्टों की जो तंजीमें हैं, इस प्रोटेक्शन बिल के हवाले से उनका क्या किरदार है? क्या अपने किरदार से मुतमईन हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल है, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी इनिशिएटिव था और जिसके नतीजे में आज जर्नलिस्ट ये फील करता है कि उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम हो रहा है, जो पार्लियामेंट की जानिब से उस पर एक एतमाद का इज़हार भी है. जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने भी इसको वेलकम किया, वो स्टेक होल्डर के तौर पर इसमें शरीक होते रहे, लेकिन एक सेक्शन पर जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं सेक्शन 6 के हवाले से कि उसके अंदर चेंजिंग होनी चाहिए, उसमें सिटीजनशिप का एक जो सूरत हाल सामने आ रही है वो नहीं होनी चाहिए. लेकिन इसके साथ साथ जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो फॉर्म हो जाना चाहिए. उसके लिए नाम लिए गए, लेकिन नाम देने और लेने के बाद अभी तक उसकी पूरी तश्कील नहीं हो पाई. वो तश्कील हो जाए और उसके नतीजे में ताकि जर्नलिस्टों का कोई इशू हो तो उसमें टेकअप हो सके और उस मसले के हल के लिए जाया जा सके. मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने इस अरसे के अंदर जो अगर हम माजी करीब के अंदर देखें जिस तरह के स्टेप्स उठाए हैं जर्नलिस्ट की प्रोटेक्शन के हवाले से, वो काबिल सताइश है. लेकिन इसमें मज़ीद बहुत काम करने की ज़रूरत है और वो काम ऐसे हैं जिससे जर्नलिस्टों को तहफ़्फ़ुज़ हकीकी मानों में महसूस हो. और पाकिस्तान के अंदर हालिया अरसे के अंदर हमने अगर देखा है तो मसलसल जो इज़हार राय है उसके हवाले से पाकिस्तान एक आलमी दर्जा बंदी में तनज़ली का शिकार रहा है और अब भी है. ये एक अफसोसनाक बात है. हमें इस पर मिलकर काम करना पड़ेगा और हुकूमत को इस पर मज़ीद स्टेप्स लेने होंगे. PFU ये कि प्रेसिडेंट अफजल भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं. भट्ट साहब, ये जो बिल है और इस पे जितनी काविश आपकी तंजीमों की तरफ से हुई, आपने पूरे पाकिस्तान में इस पे काम किया, प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने स्पीच की, हुकूमत काविश करे, किस तरह देख रहे हैं ये सारे अमल? देखिए, मैं समझता हूँ जो इंटरनेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस है उसमें प्राइम मिनिस्टर का आना एक तो बड़ी अच्छी बात थी, क्योंकि यहाँ पर ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं और वो पाकिस्तान के मीडिया के मतलब जानना चाहते थे. और दूसरा, इस बिल के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अनाउंसमेंट की है वो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, क्योंकि इसमें जो एक शिक डाली गई थी, शिक नंबर 6, उसके हवाले से पूरी मीडिया इंडस्ट्री और स्टेक होल्डर का ये ख्याल था कि ये इसको निकाला जाए. प्राइम मिनिस्टर साहब ये अनाउंसमेंट करके गए हैं कि हम जाकर इसको पढ़ेंगे और आपके इस वादे को इंशाल्लाह पूरा करेंगे. और गुज़श्ता दौर में जिस तरह माली बहरान का शिकार रहा, 10,000 जो लोग हमारे बेरोज़गार हुए वो भी घर पे बैठे हुए हैं. मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर साहब से इल्तमास करूँगा कि जो माली बहरान के नाम पर मीडिया पर इल्ज़ाम मुसल्लत किया गया था उसको ख़त्म करने के लिए भी इक़दामात करें. किस हद तक सहाफ़ी मुतमईन होगा ये सारी बातों से? देखिए, ये एक लंबा सफ़र है. आज से 10 साल पहले ये UN एक्शन प्लान जो है वो आया था. पाकिस्तान ने इसको 2013 में साइन किया. पिछले 10 सालों में पाकिस्तान ने कितना सफ़र तय किया सहाफ़ती आज़ादी के हवाले से, सहाफ़ियों की सिक्योरिटी और सेफ्टी के हवाले से. तो हमारे जो अदाद-ओ-शुमार बताते हैं उसमें सूरत हाल हमें ऐसे लगती है कि जैसे बहुत से काम हो चुके हैं और बहुत से काम अभी भी बाकी हैं. जिसे कहते हैं ना कि आधा गिलास खाली है या आधा गिलास भरा हुआ है. तो जहाँ तक अगर आज से 10 साल पहले देखें तो पाकिस्तान में कोई जर्नलिस्टों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से कोई कानून साजी नहीं थी. अब आपके वफाकी सतह पे भी एक कानून मौजूद है, प्रोविंशियल लेवल पे सिंध में भी एक कानून मौजूद है. इसके अलावा वो कानून सिर्फ कानून नहीं है, वो बाकायदा पाबंद करता है उन तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसमें मीडिया हाउसेस भी शामिल हैं, जिसमें गवर्नमेंट भी शामिल है, जिसमें बाकी जो सिविल सोसाइटी के इदारे भी शामिल हैं, कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा करें. तो अब एक मुश्किल काम हो गया कि कानून साजी होगी, लेकिन उससे बड़ा मुश्किल काम ये है कि उस कानून के ऊपर मौसर अंदाज में अमल दरामद हो और उससे जो उसके असल मकासद और नताइज हैं उनसे सहाफ़ी जो है वो फ़ायदा उठा सकें. आपको ये आज की कॉन्फ्रेंस के बाद कितना नज़र आता है कि हम कामयाबी के करीब पहुँचे? देखिए, अरशद शरीफ केस टेस्ट केस होगा इस कमीशन के लिए. पहली चीज़ ये कि कमीशन बन गया है, कानूनी तौर पे आपने कानून पास कर लिया है, लेकिन अभी तक कमीशन के मेंबरान या चेयरमैन का ऐलान नहीं हुआ, तो वो फौरी तौर पे होना चाहिए ताकि वो कमीशन अपना काम शुरू कर सके. जैसे सिंध में नाम भी प्रपोज कर दिए गए हैं, लेकिन उसका भी अभी 15 दिन से नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो फौरी तौर पे नोटिफिकेशन हो. ये वो चीज़ें हैं जो खामखाई किसी चीज़ को एक अच्छा कानून आप बनाएं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर उसमें ताख़ीर हो,
ارشد شریف کیس ہو جائے یا ناظم جوکیو کا کیس ہو جائے، یہ وہ کیسز ہیں جس کے جو ابھی فریش ہیں اور ان کو اگر ٹیسٹ کیس بنایا جائے اور ٹیسٹ کیس بنا کے اس پہ فوری طور پہ کارروائی کی جائے اس پہ، اور کمیشن اپنا فنکشن شروع کرے، تو ظاہر ہے لوگوں کا اعتماد بھی بڑھے گا. اگر کمیشن جو ہے وہ کامیابی سے کسی چیز کو چلاتے، کمیشن سے بہت زیادہ ہمیں ویسے توقعات نہیں باندھنی چاہیے، لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ ابھی تو کوئی فورم ہے ہی نہیں. تو اگر پارلیمنٹ نے کوئی قانون بنایا ہے اور اس قانون کے تحت ہمیں یہ ایک امید بن گئی ہے کہ کم سے کم ایک فورم ہے کہ اگر کسی جرنلسٹ کو یا میڈیا پریکٹیشنرز کو کسی قسم کا تھریٹ فیس کرنا پڑ رہا ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جاتا ہے، تو ایک فورم ہے جو وہ فورم فوری طور پہ اس کو ٹیک اپ کر سکتا ہے اور اپنی رپورٹ بنا سکتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں جتنا ٹیلی ویژن ہے یا ویڈیو آگے چلانے والے لوگ ہیں، وہ بھی حالات کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. اس بل کے بعد کیا سچویشن؟ دیکھیں، اصل چیز یہ ہے کہ حکومت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی اور میڈیا ہاؤسز کو اپنی ذمہ داری. ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر چیز حکومت سے توقع رکھتے ہیں. جو میڈیا ہاؤسز ہیں، میں اگر کسی آرگنائزیشن کا ملازم ہوں تو پہلی ذمہ داری تو اس آرگنائزیشن کی بنتی ہے، کیونکہ میں اس کے لیے کام کرتا ہوں. میں جب باہر نکل کے کوئی رپورٹنگ کے لیے جاتا ہوں تو میں حکومت کے کہنے پہ تو نہیں جاتا. میرا جو امپلائر ہے اس کی ذمہ داری اپنی امپلائی کو پروٹیکٹ کرنا. جب تک وہ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرے گا، پھر میری ذمہ داری ہے کہ میرا باعث نہیں ہونا چاہیے، میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے. مجھے جو میں رپورٹنگ کروں وہ صرف حقائق کی بنیاد پہ کروں. تو یہ ساری چیزیں صرف ایک کو ہم کسی چیز کا ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے. یہ امپلائر، امپلائی اور ریاست، یہ تینوں اگر اپنی ذمہ داری پوری کریں تو جرنلسٹ بہت حد تک سیف ہو سکتا ہے. میڈم، صحافت کے میدان میں صحافی ہمیشہ آگے بڑھ کے کام کرتا ہے، تبھی وہ خبر اپنی قوم اور ملک تک پہنچاتا ہے. اس کو تو پورا سال پروٹیکشن کی ضرورت ہے. تنظیمیں ہوں، حکومت ہو یا ادارے ہوں، سب کا مشترکہ فرض ہے. تنظیموں کا بھی فرض ہے کہ وہ صحافیوں کی ہیلپ کریں، اور اس حوالے سے ہی ہمارا ادارہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں صحافیوں کی حفاظت کے لیے. اور زیادہ تر ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کو ٹریننگز بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے مانیٹرنگ کرتے ہیں کیسز کی کہ کتنے ان کو تھریٹس فیس ہو رہے ہیں. تو بالکل کرنی چاہیے. اس طرح کے جو سیمینار ہوتے ہیں وہ بھی مدد دیتے ہیں. بالکل دیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ صحافیوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں اور انہوں نے اپنے پروفیشن کو کس طریقے سے نبھانا ہے. اس بار ہم نے دیکھا کہ صحافی جو ہے وہ تو ہر دور میں کاوش کر رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے پرابلم ہوتے ہیں. یہ جو بل پاس ہوتے ہیں، پروٹیکشن کی بات تو ہوتی ہے، پریکٹیکل میں ہمارے اپنے ادارے ساتھ نہیں کھڑے ہو پاتے. تو اس کے باوجود یہ اچھی پیش رفت ہے. جی مشاہد صاحب، بہت شکریہ آپ کا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ صحافی کی جان کو خطرے کی، لیکن صحافی جو ہے نا وہ مختلف خطرات کا شکار رہتا ہے. ایک تو اس کو معاشی خطرہ ہوتا ہے کہ جی وقت پہ تنخواہ نہیں ہے، وقت پہ اس کی جو ہے وہ انشورنس نہیں ہو رہی ہوتی، بچوں کی فیس جمع نہیں رہی ہوتی، تنخواہوں میں ڈیلے ہوتا ہے. پھر اس کو جو مینٹل سٹریس ہوتا ہے ڈیو ٹو معاشی صورتحال، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ان کا یہ والا ایسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے ادارہ. آپ نے بات کی نا کہ ادارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، یہ بہت بڑا المیہ ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں، جتنی یوجیز بنی ہوئی ہیں، ان کو اس بات پر فوکس کرنا چاہیے، حکومتوں کو بھی مجبور کرنا چاہیے. اور ہمیشہ آواز بھی اٹھائی جاتی ہے کہ آپ ایڈورٹیزمنٹ کو لنک کریں صحافتی جو کارکن ہے اس کی تنخواہوں کے ساتھ، کہ بر وقت تنخواہ کتنی ہے، اگر اخبارات ہیں تو ویج بورڈ امپلیمنٹ ہے یا نہیں ہے، اگر کوئی پی بی اے کے ممبران ہیں تو آپ کا منیمم جو سیلری سٹرکچر ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اس کو میڈیکل انشورنس ہے کہ نہیں، اس کو پروویڈنٹ فنڈ ہے کہ نہیں، اس کو پینشن مل رہی ہے کہ نہیں. یہ تو تصور ہی نہیں ہے نا. پرائم منسٹر کی یقین دہانی کے بعد شہباز شریف نے جو یقین دہانی کرے، آپ مطمئن ہیں؟
یہ میرا خیال ہے کہ جس طرح انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ ان معاملات کو دیکھیں گے اور اس جو فورم کی تجاویز جو ہے اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک وعدہ، میں کہتا ہوں اگر انہوں نے بات کی ہے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو اب یہ ان تک اس بات کو امپلیمنٹ کروانا جو ہے یہ بڑا ٹاسک ہے ان یوجیز کا، کہ وہ مجبور کریں، بار بار آواز اٹھائیں، اور جو منسٹرز ہیں جہاں بھی آتے ہیں ان سے یہ بات کریں کہ جناب وزیر اعظم صاحب نے وعدہ کیا تھا، اس کو فالو اپ لینا تو ہماری ذمہ داری ہے. میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے پروگراموں میں ایز اے اینکر، ایز اے جرنلسٹ، آپ نے لکھا بھی صحیح اور اس پہ بولا بھی کہ صحافی کو تحفظ چاہیے، کیونکہ صحافی کا تحفظ معاشرے کا تحفظ ہے. چوتھا ستون اسی لیے ہم کہتے ہیں. اس طرح کی جو کانفرنس ہوتی ہے، بڑے لوگ آتے ہیں، پرائم منسٹر آتے ہیں، وزراء آتے ہیں، وعدے کرتے ہیں اور وہ یقین کی طرف بھی قدم جاتے ہیں. آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیں، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ صحافی اصل میں حکومت اور شہریوں کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے، اور اگر آپ پل توڑیں گے، چاہے شہریوں کی طرف سے ٹوٹے یا حکومت کی طرف سے ٹوٹے، آپ ایک رابطہ ختم کرتے ہیں، ایک تعلق ختم کرتے ہیں. اور زندہ معاشروں کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ دونوں طرف کو بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے، اور صحافی کو خود بھی بیلنس ہونا پڑتا ہے، اور حکومت کا کام بھی ہے کہ صحافیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، اور اختلاف کی بنیاد پر بجائے اس کے کہ وہ آئینہ توڑنے کی بات کریں، اپنی شکل کو بہتر بنانا سب سے اہم ہوتا ہے. عموماً صحافیوں پر یہ حملہ کر دیا جاتا ہے، اور آج کل ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ آپ لفافہ کہہ کر ان کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر حملے کیے جاتے ہیں، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے، انہیں برائب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور کیونکہ انسان ہے، کئی فطری کمزوریوں کا شکار ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ ماحول کریٹ کرنا کہ جس میں اس کمزوریوں کے دائرے کے اندر داخل ہو جائے، تو اصل میں یہ بھی ایک طرح سے آپ پرابلم کریٹ کرتے ہیں وہاں سب کے لیے. جو جرنلسٹ ہے، صحافی ہے، تجزیہ نگار ہے، اینکر پرسن ہے، رپورٹر ہے، زیادہ تر ہم ان کو دیکھتے ہیں یہ بائی برتھ ہوتے ہیں، اتنے ڈرتے ہیں، ان کو اتنی پروٹیکشن کی نہیں ہوتی ضرورت. وہ اپنے مائنڈ کے مطابق، وہ کہتے ہیں ایک آزاد فضا ہمیں ملے کہ ہم اپنی بات جو قوم کی بات ہے وہ کر سکیں. حکومتوں کے مختلف ادوار ہی اسے ڈراتے دھمکاتے رہتے ہیں. جی دیکھیں، وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی جو نیچر ہوتی ہے جرنلسٹ کی، وہ تو ایسی ہوتی ہے کہ آپ اس کے بعد ایک دفعہ آپ نے جرنلزم میں کچھ وقت گزار لیا تو آپ کہیں اور نوکری کرنے کے قابل بھی نہیں رہ جاتے، کیونکہ نہ آپ کو حکم سننے کی عادت ہوتی ہے، نہ آپ کو سلام کرنے کی عادت ہوتی ہے. تو ہم بڑے مس فٹ ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب میڈیا کا اگر زوال آتا ہے، کرائسس آتا ہے، تو پورے معاشرے کا زوال ہے. تو ایک بہت اہم چیز ہے یہ کہ اگر آپ کے میڈیا میں حالات خراب ہیں اور اس کا اثر میڈیا جس طرح سے آپ کو معلومات پہنچا رہا ہے اس کے اوپر اگر وہ اثر پڑ رہا ہے، تو فوری طور پر جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو کہ اس میں مدد کر سکتے ہیں، جس میں سول سوسائٹی آ جاتی ہے، جس میں حکومت آ جاتی ہے، جس میں اپنی میڈیا کی آرگنائزیشنز آ جاتی ہیں، سب کو سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر میڈیا آپ کا جب زوال کی طرف جاتا ہے تو آپ پھر پورے معاشرے کو کیسے سنبھالیں گے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب میڈیا کے اندر ہم نے دیکھا کہ زوال آ گیا، اور سیاسی طور پہ بہت ہی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیسائزڈ آپ میڈیا آپ آج کل دیکھتے ہیں، لوگوں کے مسائل غائب ہو چکے ہیں. ہمارے جو پرائیویٹ میڈیا ادارے ہیں ان سے خاص طور پہ، تو اس کی بہت بڑی وجہ وہ کرائسس تھا. تو اس کے اوپر شاید ہماری ایک یہ یہاں پر ایک کوشش ہے کہ ہم اپنے مسائل اور وجوہات بیان کر سکیں جو فیصلہ ساز قوتیں ان کے سامنے. تو یہ ایک اچھا موقع تھا میرے خیال سے. تو بلکہ اور زیادہ ایسی تقریبات ہونی چاہیے جس میں سب کھل کر بات کریں، مسائل کے جڑ کے اوپر بات کر سکیں، تاکہ ہم کسی نہ کسی مسئلے کے حل کی طرف پہنچ سکیں. What you say about this conference? Well, coming from the Philippines as the IMS program manager there, I am amazed at the commitment of the Prime Minister and also from the other sections of government of Pakistan to media safety. I'm also amazed. We have a lot to learn from Pakistan's experience because you have a media safety law. We don't have that yet. So we hope to have that also in the future. And about the exchanges here, since yesterday, the Philippines really has a lot to learn about Pakistan's experience as regard media safety. Also, your press council and your civil society, they're very strong, very united in advocating for the protection of journalists. So that's what we hope to do as well, coming from emulating the Pakistan experience. مرزا صاحب، ایک امپارٹنٹ کانفرنس ہے جس میں 10 سالہ کارکردگی پہ بات ہو رہی ہے، جو ایجنڈا تھا. اب اس کانفرنس میں جو تقاریر ہیں، تجاویز ہیں، جرنلسٹ کی پروٹیکشن کے حوالے سے آپ اس کو کیسے؟ بہت اہم ہے
تاریخی ہے. 10 سال کا UN پلان جو ہے وہ مکمل ہوا ہے. جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں یہ ہم چونکہ اس کا حصہ رہے ہیں اور ابھی دیکھا بھی ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں نصف کے قریب کامیابی ہوئی ہے. ایک ایسی دنیا میں جہاں تشدد اتنا زیادہ ہے، جہاں خلاف ورزی انسانی حقوق کی اتنی بڑی ہو رہی ہیں اور اتنے بڑے لیول پر ہو رہی ہیں، اس ماحول کے دوران اس طرح کی کامیابی بڑی سگنیفیکنٹ ہے اور میرے خیال میں اس پہ سنجیدگی سے کام کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح آج پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے، اصل میں تو جب وائلیشن ہوتی ہیں تو سب سے زیادہ تو ذمہ داری ریاست پہ ہوتی ہے، لیکن دوسرے شہریوں پر بھی ہوتی ہے. اور میڈیا چونکہ معاشرے کی آنکھیں اور کان اور زبان بھی ہوتا ہے اور یہ ایسا طبقہ ہے جو اکاؤنٹیبلٹی میں یعنی مواخذے میں اور احتساب میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، تو وہ اس کی سیفٹی جو ہے وہ سمجھیں کہ پورے معاشرے کی جو ہے نا وہ سیفٹی کے برابر ہے. تو میرے خیال میں تو یہ بہت ہی ایک سنگ میل ثابت ہوگی اور اس کے لیے جو نیکسٹ 10 ایئرز کا پلان جو ہے وہ بنانا چاہیے اور اس پہ سنجیدگی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے. جب ہم صحافت کی بات کرتے ہیں اور صحافی کی، اور ٹرو پکچر میں ایک صحافی کا کنسیپٹ جو ہمارے تصور میں، تو اس میں پورا اترنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں. آسمہ شیرازی کا نام بھی انہی میں آتا ہے. آسمہ، ایک صحافی خلوص نیت سے اپنے ویژن کے مطابق ساری باتیں کرتا ہے، لیکن تحفظ جو ہے، تحفظ تو وہ اپنی ذات کا خود ہی کر رہا ہوتا ہے. ادارے کس حد تک تحفظ کر پاتے ہیں؟ نہیں، بالکل میرا نہیں خیال کہ کوئی تحفظ خواتین اور حضرات جرنلسٹ، میں تو جرنلسٹ کو جرنلسٹ ہی کہوں گی، ان کو کوئی ادارے تحفظ دے پاتے ہیں، یا ان کے جہاں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ادارے ہوں، یا ریاستی ادارے ہوں، یا ریاست ہو یا حکومت ہو. صحافی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک سافٹ ٹارگٹ ہے، اور انفارچونیٹلی پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہے، جس کو کہ آپ دیکھ لیں کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر 53 جرنلسٹ پاکستان میں مارے گئے ہیں. انصاف جو ہے تقریباً صرف 2 کو ملا ہے، اور 2 جو ہے ان میں سے ایک جو ہے وہ امریکی جرنلسٹ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے پاکستان کے صحافیوں کو جو ہے وہ کوئی انصاف ملے یا ان کا کوئی تحفظ ہو یا ان کی لاز. ابھی آپ نے سنا بیسٹ لاز پاکستان کے اندر ہے. ایشیا کا پہلا ملک ہے جس میں کہ پاکستان کی جرنلسٹ کی سیفٹی کے حوالے سے قانون ترتیب دیا جا چکا ہے انڈر UN ایکشن پلان. تو لیکن اس کے باوجود اس کو شورٹی کیسے دی جائے گی، اس کو کس طرح سے جو ہے وہ بچایا جائے گا، اس کو کس طرح سے اس کو بے آواز نہ کیا جائے، اس کی جو صحافت ہے اس کو آزاد رکھا جائے، سینسرشپ نہ ہو. یہ سب کرنا جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کسی کے بس میں ہے فی الحال کہ وہ کرے. مگر اس کے لیے جو صحافی ہیں پاکستان کے، جو ہمیشہ سے کام کرتے رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے، آزادی اظہار کے لیے، ان کو پرو ایکٹیو مزید ہونا پڑے گا. امید کی طرف سے بڑھ کے ہم یقین کی طرف تو جا رہے ہیں. بالکل یقین کی طرف جانا چاہیے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اگر ہمیں گورنمنٹس کہیں گی کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو ہمیں ان کو ٹائم دینا چاہیے کہ وہ ثابت کریں کہ وہ واقعی پاکستان کے جو صحافی جو ہیں ان کی سیکیورٹی کو انشور کریں، ان کی فریڈم آف ایکسپریشن کو انشور کریں، ان کے کام کو، جاب سیکیورٹی کو انشور کریں. تو ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم یقین کریں. پاکستان کی صحافت کا بڑا نام حامد میر. سر، یہ کانفرنس ہوئی، پرائم منسٹر نے کچھ وعدے کیے، آپ کی پروٹیکشن اس بل کے حوالے سے، کاوش، وہ سب ریکارڈ پہ موجود ہے. آج کے دن کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی پیش رفت ہو گئی، بہتر طریقے سے تحفظ کی بات ہو گئی صحافی کی. دیکھیں، یہ دراصل جو UN ایکشن پلان فار دی سیفٹی آف جرنلسٹ ہے، اس کے 10 سال پورے ہوئے ہیں. تو اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہ ایک تقریب منعقد کی گئی ہے جس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آئے. ہم نے ان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایک جو جرنلسٹ سیفٹی بل منظور کیا تھا اسی پارلیمنٹ نے، اس بل میں کمیشن بنانا تھا، وہ کمیشن ابھی تک نہیں بنا. ایک تو کمیشن بنا دیں، اور دوسرا اس بل میں ایک سینسرشپ کی کلوز 6 ہے وہ ختم کریں. تو ان دونوں مطالبات پہ شہباز شریف صاحب نے بڑی ایک اچھے رد عمل کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کو ختم کریں. تو ہمیں امید ہے کہ حکومت جو ہے وہ ہمارے اس مطالبے کو پورا کرے گی. سر، صحافی ہر جگہ پہ کاوش کرتا ہے، لیکن جو ادارے ہوتے ہیں، اداروں کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ چیزیں آ جاتے ہیں، قوانین آ جاتے ہیں، بل آ جاتے ہیں، لیکن اس پہ بھی عمل درآمد میں رکاوٹ ہوتی ہے. اس کے لیے کیا بہتر تجاویز ہو سکتی؟ اس کے لیے بہتر تجویز یہ ہے نا، جس طرح کے جرنلسٹ سیفٹی بل تو منظور ہو گیا، امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی، تو اسی کو امپلیمنٹیشن کو پاسبل بنانے کے لیے ہم نے یہ ایفرٹ کی، اور اس میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ تشریف لائے، ان کے سامنے ہم نے اپنی بات رکھی. اب وہ جو ہے وہ یہ اپنی کیبنٹ کے سامنے بات رکھیں گے،
اور انفارمیشن منسٹری سے کہیں گے کہ آپ کمیشن بنائیں تاکہ صحافیوں پر جو حملے ہیں اور خاص طور پہ جو خواتین صحافی ہیں ان کی جو ہراسمنٹ ہے وہ کم ہو جائے. ناظرین، آپ نے تاثرات سنے ان لوگوں کے جو صحافی بھی ہیں، جرنلسٹ کے ساتھ ساتھ اینکر پرسن، تجزیہ نگار یا مختلف صحافتی تنظیموں کے عہدیدار. سب کی ایک ہی بات ہے کہ بائی برتھ بائی ویژن ایک صحافی لینڈ کرتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی گرومنگ ہوتی ہے. اگر جس میں ڈر اور خوف ہوتا ہے وہ صحافت کا علم جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتا. سچائی کے ساتھ آگے بڑھنا اور سچائی کے ساتھ قوم تک اپنی بات پہنچانا، یہ صحافی کا فرض ہے. میری آواز آپ کی آواز ہے. آئیے آج صحافت کے اس پلیٹ فارم سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم سچائی کے ساتھ آگے بڑھ کر علامہ اقبال کی فکر اور حضرت قائد اعظم کے فرمودات کے مطابق پاکستان بنائیں گے. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.